اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المجد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان کاما او قعادہ۔ درود پڑھیے گا بابا زبرہ۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانی مجلس جناب الطاف کاظمی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ سید ضمیر حسین اور ان کے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، الہی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سید علی تاثیر کی امتحان کی کامیابی کے بارے میں درخواست کی گئی ہے، الہی انہیں کامیاب و کامران فرما۔ سید محمد ابو ذر کے روزگار اور اولاد نرینہ کے لیے التجا کی گئی ہے، بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ انہیں اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے اور روزگار بھی عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ جی سید حسنین رضا صاحب کی صحت کے لیے کہا گیا ہے، الہی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میں اکثر مقامی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، بعد میں پڑھنے والے بڑے اچھے موجود ہیں جو تفصیل سے ذکر محمد و آل محمد کریں گے۔ آج کی مناسبت سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اسی عنوان سے میں نے نبی معظم کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نبی معظم فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ نبی معظم فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دونوں ہی امام ہیں، قام او قعد، چاہے یہ کھڑے رہیں چاہے یا بیٹھ جائیں، یہ دونوں ہی امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں چاہے یہ بیٹھ جائیں۔
जनाब सैयदा दोनों बेटों को लेके एक दिन पैगंबर गिरामी के हुजूर आई, आके कहा बाबा इन अपने दोनों बेटों को अपनी वरासत अता फरमाइए। इन दोनों बेटों को अपनी वरासत अता फरमाइए। कहा सैयद होना, सादात होना यानी सरबरा होना यानी सैयद होना, लफ्ज़ यही हैं, मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे। जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नबी फरमाते हैं सरदारी मैं हसन को अता करता हूँ और शुजाअत हुसैन को अता करता हूँ। आपकी बड़ी तवज्जो है, आपकी बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी। बड़ी छोटी छोटी सी बातें मैंने अर्ज़ करके एक नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। मौजू से मुताबिक चूँकि मौजू ही मखसूस है। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मेरा नबी अफजल है कायनात से। आप मेरे मिजाज से आगाह हैं, मैं बेरब्त बातें नहीं करता, मैं रब्त के साथ बातें करता हूँ। मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मेरे नबी सारे अंबिया से अफजल हैं और फजीलत के लिए बाकी नबियों में शहादत पाई जाती है, और मेरा नबी अफजल साबित नहीं होता जब तक मुस्तफ़ा शहीद ना हो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं मुहद्दिस दहलवी अहले सुन्नत आलिम दीन है, वो कहते हैं मेरा नबी बाकी नबियों से अफजल नहीं होता जब तक शहीद ना हो, और ज़ाहिरी एतबार से नबी शहीद नहीं हुए, बस अल्लाह ने इसीलिए मेरे नबी को 2 बेटे अता किए। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बस इसीलिए मेरे नबी को अल्लाह ने 2 बेटे दिए। और शहादत की 2 किस्में हैं, एक शहादत ज़ाहिरी होती है और एक शहादत मख्फी शहादत होती है। मख्फी शहादत ज़हर से होती है और ज़ाहिरी शहादत तलवार से होती है। आपकी तवज्जो है। सिर्र शहादतैन किताब का नाम है। 2 शहादतों का राज क्या है? वो कहते हैं कि हसन को जहर वाली शहादत मिली, हुसैन को तलवार वाली शहादत मिली। ना हसन की शहादत अपनी शहादत है, ना हुसैन की शहादत अपनी शहादत। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, आप लत फरमा रहे। ना हसन की शहादत अपनी शहादत है, ना हुसैन की शहादत हुसैन की शहादत है। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी कहते हैं हसन की शहादत भी रसूल की शहादत है और हुसैन की शहादत भी रसूल की शहादत है। आपकी पूरी तवज्जो, जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ। यहाँ तक तो मुहद्दिस दहलवी ने कहा ना कि हसन की शहादत भी रसूल की शहादत है और हुसैन की शहादत भी रसूल की शहादत है, तो मैं कहना चाहता हूँ किरदार हसन भी किरदार रसूल है। आपकी पूरी तवज्जो है, आप तवज्जो फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और किरदार हुसैन भी किरदार रसूल है। आपकी पूरी तवज्जो है। मैं खुलासा कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, बड़ा समेट के आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं सीरत रसूल को देखता हूँ ना, तो सीरत रसूल का खुलासा ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे नबी ने फ़तह 2 तरह से हासिल की है। मैदान जंग में भी फ़तह हासिल की है, मुज़ाकरात की मेज़ पे भी फ़तह हासिल की है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। यानी मैदान जंग में भी मेरे नबी ने फ़तह हासिल की है और मुज़ाकरात की मेज़ पे भी मेरे नबी ने फ़तह हासिल की है। अब तारीख़ को आप पढ़ के देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ मेरे नबी ने
میدان جنگ میں فتح حاصل کی ہے، وہاں پہ صرف لفظ فتح کا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، میں نے نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بس یہی تو میں نے عرض کرنا ہے، وہاں پہ لفظ جو ہیں وہ فتح کے ہیں۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا۔ آپ کی توجہ ہے، جملہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا جو کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے، جو کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، نبی فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، یفتح اللہ علی یدے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مجھے فتح عطا کرے گا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی مجھے اس کے ہاتھ پہ فتح عطا کرے گا، اس لیے کہ نبی نے جنگ کی تو نبی کو فتح ملی، میدان میں جنگ کی تو فتح ملی۔ آپ کی توجہ، میں نے زیادہ وقت آپ کا لینا ہی نہیں، ساری زندگی نبی نے جنگیں نہیں کی بلکہ ایک مرتبہ صلح بھی کی ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، سنی شیعہ بھائیوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، نبی نے جب صلح کی ہے تو رب کعبہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو نبی کے ساتھ تھے ان کی سمجھ میں نبی کی صلح نہیں آئی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب نبی نے صلح کی ہے تو نبی کی صلح ان کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تفصیل میں تو جا ہی نہیں سکتا نا، نبی صلح کر رہے تھے، شرط ایک یہ تھی، باقی شرائط کو میں نے عرض نہیں کرنا، شرط ایک یہ تھی، اگر کوئی مکے کا کافر مسلمان ہو کے مدینے آ جائے، سہیل نے کہا کہ ہم نے واپس لے لینا ہے، مکے کا کافر مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے ہم نے واپس لے لینا، اگر مدینے کا کوئی مسلمان کافر ہو کے مکے آ جائے ہم نے نہیں دینا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جملہ، میں سادہ لفظوں میں یوں نہ کہوں، انہوں نے کہا ہمارا بندہ چلا جائے تو ہم نے واپس لے لینا ہے، آپ کا آ جائے تو ہم نے واپس نہیں دینا، یہ شرط ایسی تھی۔ آپ پریشان ہیں، نبی کے صحابہ بھی پریشان تھے، البتہ وہ کوئی زیادہ ہی پریشان تھے، اس لیے کہ ایک بہت ہی بڑی ہستی نے کہا جتنا شک آج پڑا ہے، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی ہستی یہ کہتے ہیں جتنا شک آج پڑا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں پڑا، اس کا مطلب یہ کہ پڑھتا پہلے بھی تھا۔ آپ کی توجہ ہی نہیں نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھتا پہلے بھی تھا، آج ذرا زیادہ شک پڑا ہے۔ میں آپ کی توجہ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری تو سمجھ میں آج تک شیعہ نہیں آئے، میں سن 80 میں شیعہ ہوا تھا، آج تک شیعہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری سمجھ میں شیعہ ہی نہیں آئے، کہتے ہیں فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا، فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا، فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا۔ او بھائیو، جن کے قدم صلح میں نہ لگیں، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کر، آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، جن کے قدم صلح میں نہ لگیں، جنگ تو کام ہی بڑا مشکل ہے، جنگ تو کام ہی، مجھے صلح حدیبیہ نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ کہہ کے میں اصل مطلب تک کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس ہاتھ میں خیبر میں علم تھا اسی ہاتھ میں حدیبیہ میں قلم تھا۔ یہ توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف نہیں فرما رہا، جس ہاتھ میں خیبر میں علم تھا اسی ہاتھ میں حدیبیہ میں قلم تھا۔ نبی کی صلح نبی کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، حسن کی صلح حسن کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔
آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ نہ وہاں شرط، وہ تو بعد میں نبی نے بتایا نا، تو بعد میں نبی نے بتایا نا۔ او میرے پیارو سمجھنے کی کوشش کرو، جو ادھر سے کافر مسلمان ہو کے ادھر آ جائے گا مدینے میں، اگر یہ لے جائیں گے تو وہ ایک تو نہیں رہے گا نا، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، وہ کئی چراغ جلائے گا۔ اور اگر کوئی ہمارا کافر ہو کے مکے چلا جائے تو ایسے بدبخت کا کرنا ہی کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں صاحبان کی؟ وہ تو بعد میں نبی نے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آیا نا، کہنے لگے شرط ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں رسول کی شرائط ان کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، حسن کی شرائط حسن کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بڑا مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ساتھ تھے نا وہ بعد میں صلح کے بعد مولا حسن کے پاس آ کے کہتے السلام علیکم یا مذل المومنین، توجہ فرمائیے گا، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پہ سلام ہو۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ لفظ ہیں تاریخ کے جملے ہیں کہ بندے جو مولا حسن کے ساتھ تھے نا وہ دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پہ سلام ہو، یعنی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو امام مان کے امام پہ اعتراض کرے وہ ماننے والا نہیں ہوتا۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ آپ کی پوری توجہ ہے؟ شیعو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسینیہ حال میں نے بات عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں حسینیہ کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ سب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضیوں کا نام دین نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کی عقیدتوں کا نام دین نہیں۔ نہ آپ کی عقیدتیں دین ہیں، نہ آپ کے جذبات دین ہیں۔ دین آل محمد کی تابعداری میں ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ، ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں نے اجازت لے لینی ہے۔ نہ آپ کی مرضی نہ میری مرضی، یہ دین نہیں۔ ہمارے جذبات دین نہیں۔ بہت بڑا بندہ ہے، نام مالک ہے، آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑا بندہ ہے، نام مالک ہے، شہید ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں المالک ومال مالک، مالک تمہیں کیا پتا کہ مالک کون ہے؟ پتہ نہیں آپ توجہ فرمائیں جانا، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک ومال مالک، مولا فرماتے ہیں مالک تمہیں کیا پتا کہ مالک کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، مولا علی فرماتے ہیں مالک کی حیثیت شجاعت میں میرے پاس وہی تھی جو میری رسول کے پاس تھی۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی مالک کتنا بڑا بندہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کی حیثیت میرے پاس شجاعت میں ایسی ہے جیسے میری نبی کے پاس تھی۔ اب مالک بہادر ہے، شجاع ہے، اتنا کہ جیسے علی فرماتے ہیں جیسے میں نبی کے پاس تھا۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، بڑی لمبی جنگ ہو گئی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی صبح اٹھتے تھے، دن کو لڑتے تھے، شام کو اپنے اپنے کیمپ میں آ جاتے تھے۔ مالک نے ایک دن سوچا آج جنگ ختم کر دینی ہے۔ پلاننگ کر لی اس نے، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، پلاننگ کر لی اس نے، آج جنگ ختم۔ صبح اٹھے، فوج جنگ کرنے کے لیے بڑھی، مالک صفیں چیرتا چیرتا دشمن علی کے خیمے پہ پہنچ گیا۔ آپ کی توجہ ہے، دشمن علی کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ آج اس کا سر قلم کروں گا، اس کا سر کاٹ کے مولا کی خدمت میں پیش کروں گا، جب یہی نہیں رہے گا جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ جذبات میں
چلتا چلتا جب دشمن علی کے خیمے پہ پہنچا، پیچھے سے مولا کائنات نے آواز دی، مالک واپس آ جاؤ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک واپس آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر مالک آگے بڑھتا، اس کا سر قلم کر کے مولا کی خدمت میں پیش کر دیتا، ممکن ہے مالک کو مولا معاف کر دیتے، مولا معاف تو کر دیتے لیکن مالک مالک نہ رہتا، مالک مالک نہ رہتا۔ مالک کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے حکم سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرے، ایسے کو مالک کہتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی ہے۔ پوری توجہ آپ صاحبان کی، میں نتیجہ آپ کی خدمت میں دے کے آپ سے اجازت طلب کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو، یا مذل المومنین یہ کہہ کے سلام کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ساتھ والے صلح حسن کو سمجھ ہی نہیں پائے، شرائط کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات تو ہے نا جو میں نے تمہید میں عرض کی تھی، وہ بات آپ کی سمجھ میں ہے۔ نبی نے فتح بھی حاصل کی ہے، اور جب مذاکرات کی میز پہ نبی نے فتح حاصل کی ہے تو قرآن کے لفظ ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی ہے، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کی زندگی میں ایک فتح ہے، ایک فتح مبین ہے۔ جنگ کر کے فتح حاصل کی جائے تو اسے فتح کہتے ہیں، مذاکرات کی میز پہ فتح حاصل کی جائے تو اس کو فتح مبین کہتے ہیں۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ حیدری، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے تو وقت کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ نبی کی سیرت میں ایک فتح ہے، ایک فتح مبین ہے۔ فتح مبین بڑی فتح ہے، فتح جو ہے وہ چھوٹی فتح ہے، دونوں ہی نبی کے حصے میں، ایک فتح ایک فتح مبین۔ اس کا مطلب یہ کہ مذاکرات سے کی میز پہ اگر اگر مذاکرات کی میز پہ فتح حاصل کی جائے تو قرآن اسے فتح مبین قرار دیتا ہے۔ ایک کام حسین نے کیا ہے، آپ کے مزاج مقدس پہ ناگوار نہ گزر جائے تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک کام حسین نے کیا ہے، ایک کام حسن نے کیا ہے۔ حسن اسے کہتے ہیں جو حسین کا بھی امام ہو۔ نہیں آپ کی توجہ ہی نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسن اسے کہتے ہیں کہ جو حسین کا بھی امام ہو۔ نہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حسن اور حسین دونوں سیغے ہیں مبالغے کے، یعنی وہاں پہ صفت مشبہ کے سیغے، جہاں حسن جدا نہ ہو سکے اسے حسن کہا جاتا ہے، جہاں حسن جدا نہ ہو سکے اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اسی حسن کی تصغیر کی جائے تو حسین بنتی ہے، وضاحتیں نہیں کر سکتا، اسی کی تصغیر کی جائے تو اس کو حسین بنتی ہے۔ دیگ اور دیگچی، دیگچا بڑا ہے، دیگچی چھوٹی ہے، حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے۔ معافی چاہتا ہوں آپ کے مزاج مقدس پہ ناگوار نہ گزر جائے، حسین چھوٹے امام کا نام ہے، حسن بڑے امام کا نام ہے، اس لیے کہ حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہو، جو حسین کا بھی امام ہو۔ ایک کام حسن نے کیا ہے، ایک کام حسین نے کیا ہے۔ میں جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ ایک کام حسن نے کیا ہے، ایک کام حسین نے کیا ہے۔ حسن نے کیا کام کیا ہے، حسین نے کیا کام کیا ہے؟ حسین نے یزید کے چہرے سے نقاب الٹی ہے۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ یزید کے چہرے سے نقاب الٹی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ کے لیے جملہ، یزید ہے کون؟
جس کے بارے میں حسین کہتے ہیں مولن بالفسق ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ بدبخت اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا اصلی چہرہ دکھایا ہے حسین نے، پہلے ہی وہ بد کردار تھا، لیکن جو حسن کے مقابلے پہ ہے نا، اس کے چہرے پہ کئی پردے پڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے چہرے پہ صحابیت کا پردہ تھا۔ نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، اس کے چہرے پہ امت کے ماموں ہونے کا چہرہ، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، اس پہ پردہ تھا ماموں ہونے کا، ماموں ہونے کا، اس کے چہرے پہ پردہ تھا کاتب وحی ہونے کا۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، جو چھپا ہوا تھا پردوں میں، اس کے پردے اتارنا حسن کا کام ہے۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ساری شرطیں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک شرط تو پڑھوں گا نا۔ یہ کہتے تھے کہ ذلیل کر دیا ہے، حسن نے ذلیل کر دیا ہے، اور حسن نے کیا کہا؟ میں سلو کرتا ہوں۔ کن حالات میں؟ جب اپنے چھوڑ چکے تھے، اپنے کہتے تھے ذلیل کر رہے ہو، ایسے عالم میں حسن نے کی ہے سلو، اور سلو کر کے جب کاغذ بھیجا ہے، کہا کہ یہ شرائط اپنی مرضی سے حسن لکھ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرائط پیش کرتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ نہیں آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں داری، جو فاتح ہوتا ہے وہ شرائط پیش کرتا ہے۔ اب جو فاتح تھا نا، اس نے پہلی شرط جو رکھی، میں باقی شرطوں کو چھوڑ رہا ہوں، وقت ختم، میں آپ کی رفع ضامت کر رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے۔ جو فاتح تھا نا، اس نے پہلی شرط یہ رکھی، آج کے بعد میرے بابا کا مد مقابل قرآن پہ بھی عمل کرے گا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، سنت پہ بھی عمل کرے گا، قرآن پہ بھی عمل کرے گا، سنت پہ بھی عمل کرے گا۔ اس طرف والے نے سائن کر کے کہا، مان لیا کہ میں قرآن پہ بھی عمل کروں گا، سنت پہ بھی عمل کروں گا۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے کیا کیا ہے؟ دی ہے حکومت۔ آپ کی توجہ ہے، حسن نے کیا دی ہے؟ حکومت دے دیا، حکومت دے دی۔ حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ علی بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اپنے دربار میں ایک جوتا ہے جس کو بڑی مرتبہ سی چکے ہیں، اب سینے کے قابل نہیں، جوتا سی رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آ جاتے ہیں، ملا دیکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا آپ کے قدم اس نے چومے ہیں، آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، میں اس کی قیمت نہیں ڈال سکتا، اس کی قیمت نہیں ڈال سکتا۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو کوئی مفت میں بھی نہ لیتا، کوئی مفت میں بھی نہ لیتا۔ مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری نظر میں جتنی قیمت اس جوتے کی ہے، میری نظر میں تمہاری حکومت کی قیمت اس جوتے سے بھی کم ہے۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں، جملہ عرض کر رہا ہوں، جو جوتے سے بھی کم تھا وہ حسن نے دیا۔ آپ کی توجہ ہی نہیں، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جوتے سے بھی کم تھا وہ حسن نے دیا، اور لکھوایا کیا کہ آج کے بعد قرآن پہ بھی عمل ہوگا، سنت پہ بھی عمل ہوگا۔ یعنی حسن نے منوا لیا کہ آج تک نہ قرآن پہ عمل تھا نہ سنت پہ عمل تھا، تم صحابہ